तमाम बुजुर्गों, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हमारे भाइयों, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 23 मार्च 1940 जब यहां पाकिस्तान की करारदाद का जलसा मुनक्किद किया जा रहा था, उस रोमानवी मौके पर मुसलमानों ने एक इतना पुरजोश नारा लगाया। ये वो जलसा नहीं था, ये अल्लाह के बंदे रब को अपनी रजा पेश कर रहे थे। उस दिन ये फैसला किया जा रहा था कि मुसलमान क्या चाहता है। उस दिन अल्लाह के बंदे ये करके दिखा रहे थे कि मुसलमान तकदीर का पाबंद नहीं होता, तकदीर के पाबंद जमादात और नबातात होते हैं, मुसलमान फकत अहकाम इलाही का पाबंद होता है। उस दिन जब ये जलसा किया जा रहा था तो मुसलमानों ने अपने अहद वफा का ऐलान अपने रब के आगे इस तरह किया कि ये नारा लगाया गया कि अब सिर्फ पाकिस्तान या शहादत। ये फैसला कर लिया गया था कि या तो हम पाकिस्तान हासिल करेंगे या इसकी राह में शहीद कर दिए जाएंगे। और अल्लाह की कसम, उस नस्ल ने अपने वादे को पूरा किया। 1.25 करोड़ लोग अपने घरों से निकले, 50 लाख रास्ते में शहीद हुए, 50 लाख पाकिस्तान पहुंच पाए। और कायदे आजम ने इस जलसे के इख्तिताम पर सबसे पहली हाजिरी अल्लामा इकबाल के मजार पर दी और फरमाते हैं कि हमने वही सब कुछ किया जिसका हुक्म हमें इकबाल ने दिया। हमारे दोस्तों, एक बात ज़हन में रखिएगा, जब अल्लाह किसी कौम पर एहसान करता है तो उसको इकबाल तोहफे में देता है। जब अल्लाह किसी कौम को अजाब में मुब्तला करना चाहता है तो इकबाल जैसा तोहफा उनसे वापस ले लिया जाता है। अभी वलीद ने अपने दादा के कुछ वाकयात आपको सुनाए। आए इकबाल का अदब रसूल और इश्क रसूल का एक वाकया आपको और भी सुनाते हैं। ये वो आशिक रसूल जिसकी अदाएं, जिसकी जबान को अल्लाह ताला ने तारीख की हुज्जत बना दिया। और क्यों बना दिया? जब वो ये कहता है फकीर के इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी। 1938 में इंतकाल हो जाता है। उस वक्त करारदाद पाकिस्तान पेश भी नहीं हुई। लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप तो कहते थे पाकिस्तान बनेगा। उस वक्त जब इतनी अंधेरी घटाटूप काली आंधी छाई हुई थी मुसलमानों पर, ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी क्या अजब वक्त पड़ा है। उस वक्त के दानिश्वर साहिब नजर शिकायतें करते थे, रोते थे रब के आगे। उस वक्त उस फकीर ने कहा था जो होना है वो हो गया रहेगा, इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो हो चुकी। अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। इकबाल के मरने के बाद, इंतकाल फरमाने के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद 1940 की करारदाद पेश हुई है। लेकिन इकबाल 1938 में उनका इंतकाल क्यों हुआ, इसका राज भी आपको आज बताते हैं। ये अल्लाह का बंदा, वो फकीर, वो दरवेश जिसकी मर्जी से रब तकदीरें तब्दील करता है मुसलमानों की, उसको अल्लाह चंद साल और भी दे सकता था। जिस तरह कायदे आजम को रब ने चंद साल दिए। कायदे आजम जिस बीमारी में मुब्तला थे, बाद में दुश्मन कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, हिंदू कहते हैं, अगर हमें पता होता कि कायदे आजम के पास वक्त नहीं है तो हम अल्लाह की कसम, अपने खुदा की कसम खा के कहते हैं पाकिस्तान ना बनने देते कभी। अल्लाह ने कायदे आजम को इतना जिंदा रखा कि यह पाकिस्तान की तामीर हो जाए, उस वादे की तकमील हो जाए, उस फरियाद को, उस इश्क को जिसकी फरियाद लाजिम थी, उसकी ताबीर को जाहिर करना था। लेकिन इकबाल को अल्लाह ने यह मौका इकबाल की अपनी फरमाइश पे नहीं दिया। इकबाल ने ये उस आशिक रसूल का आलम देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम ये है कि अदब रसूल और इश्क रसूल में अल्लाह से दुआ किया करते थे, मेरे मालिक मुझे अपने आका से ज्यादा लंबी उम्र मत देना। और ये वो महराज था कि इस इकबाल को, इस फकीर को खुशखबरियां और बिशारतें सारी दे दी गई, लेकिन इसने अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाना पसंद किया, इसलिए कि अपने रसूल, अपने आका के अदब में उनसे ज्यादा जाहिरी हयात वो नहीं चाहते थे। लेकिन जाते जाते खुशखबरियां और बिशारतें देकर गए। इकबाल जाते हुए ये फरमा गए ये बात कि इस नस्ल की, इस कौम की, मुसलमानों की आइंदा नस्लें मेरी मुट्ठी में है। ये खुशखबरी देके चले गए कि हर दौर में इकबाल के कलाम को जिंदा किया जाएगा। ये बिशारतें देके चले गए कि जो काम रब ने करवाना है वो तो होके रहना है।
لیکن صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کیا جائے گا جو اللہ کا دست و بازو بنیں گے، جن کے ذریعے اس کام کو نافذ کیا جائے گا۔ جس پاکستان کی تعمیر اللہ نے قائد اعظم کے ہاتھوں کروائی، اس کی تکمیل ہونا باقی ہے ابھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات ہی یاد رکھیے گا، وہی بات کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آئے، یہ فقیر پاس آیت کے نہ آئے، یہ بار بار یہ نصیحتیں آپ کو نہیں دی جائیں گے۔ 63 سال ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے خیانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال ہمیں تحفے میں صرف پاکستان بنانے کے لیے نہیں دیے تھے، اس پاکستان کی تعمیر و تکمیل کے لیے بھی اقبال کا کردار تھا۔ آج 63 سال گزرنے کے بعد اس قوم نے سب سے بڑا ظلم جو اپنی جان پر کیا وہ یہ کہ اپنے تعلیمی نظام سے اقبال کو غائب کر دیا۔ اور آج اس سے بڑا عالمی اور ظلم جو اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ زبان جس میں اللہ نے اقبال کو اجازت دی مسلمانوں سے کلام کرنے کی، اردو، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اب ظاہر کرنے ہیں۔ یہ نظام جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے، اس نظام کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا، اس نظام کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے نہیں دیے تھے، اس نظام کے لیے ہماری 2.5 لاکھ بیٹیاں ہندوستان میں نہیں رہ گئی تھی۔ کوئی سیاسی جماعت ہو، یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکریسی ہو، پوچھتے کیوں نہیں اقبال سے کہ اقبال نے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو، پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس جمہوریت کو آج ہمارے سیاستدانوں نے خدا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اقبال نے اس کے لیے جو نظام دیا جس کو خلافت راشدہ کی طرز پہ وہ لفظ دیتے ہیں، اسپرچل ڈیموکریسی۔ آج کیوں ہمارے ملک میں، آج کیوں ہمارے دانشور علماء، ہمارے میڈیا روحانی جمہوریت یا اسپرچل ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے؟ وہ نظام جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ کیا یہ جائز ہے کسی مسلمان ریاست میں کہ سینکڑوں مذہبی اور سیاسی فرقے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نام پر قائم کر دیے جائیں؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ہدف ہے تعمیر پاکستان ایک، تکمیل پاکستان ایک، تو مسلمان کیوں 250 جماعتوں میں تقسیم؟ اللہ نے اب ان سے کام نہیں لینا ہے۔ یہ مسلمان، یہ جماعت اگر توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شدید ترین آزمائش میں ڈالے گا۔ آپ کے پاس وقت کم ہے توبہ کے لیے۔ عراق کا حال دیکھیے، مشرق وسطیٰ کا حال دیکھیے، افغانستان کا حال دیکھیے۔ پوری مسلم دنیا کو اس وقت تقسیم اور توڑنے کا نیا عمل شروع ہو چکا ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا عمل شروع ہوا تھا۔ اس وقت پوری مشرق و مغرب میں کفر کی راہ میں آخری چٹان صرف پاکستان رہ گیا ہے۔ یہ وہ پاکستان جس کی نظریات، جس کی روحانی اساس ہمارے ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ بڑا خطرہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ یہ پاکستان جس میں اقبال مشرق و مغرب میں آنے والی نسلوں کے لیے، کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ علامہ اقبال جو اللہ نے تحفے کے طور پر آپ کو دیے۔ ایٹمی ہتھیار ختم کیے جا سکتے ہیں، ایک نظریہ، ایک روحانی اساس، عشق رسول اور ادب رسول ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا میڈیا، یہ بات ہم اس وقت صاف صاف کہہ دیتے ہیں، پاکستان کا میڈیا پاکستان کی ریاست کا چوتھا ستون نہیں، دشمن کا 5واں کالم ہے۔ پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑ کاٹنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے میڈیا، پاکستان کے تعلیمی نظام، پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے۔ آج 100 سے زیادہ چینل کھول دیے گئے، ان کو آزادی اظہار اور آوارگی افکار کا فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، فکر اگر خان تو آزادی افکار، اظہار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ۔ پاکستان کے میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ کسی ایک چینل کے اوپر بھی علامہ اقبال کے کلام کو زندہ نہیں کیا جا رہا۔ وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جا رہی جس کی خود ہی بیدار ہو۔ وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جا رہی جو وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دے۔ وہ نوجوان نسل نہیں پیدا کی جا رہی جو نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہو، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہو، پاک باز ہو۔ آج یہ ہمارے بزرگوں میں پاکستانی سیاست کے رہنما بھی ہیں، مذہب کے رہنما بھی ہیں اور میڈیا کے رہنما بھی ہیں۔ ہم ان سے بادب درخواست کرتے ہیں، اس قوم کو رہنمائی دیجیے،
ورنہ جب اس ملک کا اشرافیہ قوم کو رہنمائی دینا بند کر دے پھر اللہ اس قوم کو پچھلی قوموں کی طرح تباہ برباد کر کے یستبدل قوم غیرکم، تم سے بدل کے ایسی قوم لے کر آ جائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ آج پاکستان اپنے تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں دشمنوں کی ہدف میں ہے۔ ہم پر ایک ہمہ جہتی جنگ مسلط کر دی گئی ہے، دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ناپاک اور پلیت حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کو یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا مشن اس کو دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر علاقائیت، لسانیت، صوبائیت، فرقہ واریت کے فساد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف 17 کروڑ کی یہ غیرت مند قوم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہو ہمارے لیے کہ ایک طرف تحریک طالبان کے دہشت گردوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں، ایک طرف کراچی میں MQM سے بلیک میل ہو رہے ہیں جو مکتی پانے کی نئی شکل ہے آج کے دور میں۔ اگر مسلمان قوم اپنی غیرت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی، اگر ہم نے اقبال کو دوبارہ زندہ نہیں کیا، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اگر ہم نے امریکہ سے بھیک لینی بند نہیں کی، اگر ہم نے اپنی عزت اور غیرت کا سودا کرنا بند نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ کے بندے اقبال جب قل اللہ احد کی تشریح فرماتے ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی میں، فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے۔ خدا ان سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے بندے ہم یہ فیصلہ کر چکے جس طرح ہمارے بڑوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا پاکستان یہ شہادت، اللہ کی قسم آج ہم پھر اس اعلان کی اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اب تکمیل پاکستان ہوگی یہ شہادت۔ اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں اقبال کو نہیں پڑھایا جاتا۔ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں اقبال کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اقبال کا وہ مشن، وہ کلام، وہ پیغام اس کو پھیلا کر پورے پاکستان میں اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا تصور روحانیت، اقبال کی وہ عشق رسول اور ادب رسول کا وہ پیغام اس کو عام کیجئے کہ تا محمد اقبال جو فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ واحد اور آخری شرط ہے عروج پہ جانے کی، ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ہم دوبارہ اپنی کہتے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے میڈیا سے، اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز کا حال یہ کہ خبرنامہ بھی اس وقت اتنی بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ، اس میں انڈین گانے، ناپاک زبان کہ انسان اب خبرنامے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اردو زبان کو سنبھالیے، اردو زبان آپ نے ضائع کی، 1400 سال کی اسلامی تاریخ بھی ضائع جائے گی، اقبال بھی ضائع جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، پاکستانی اپنی خیر منائیں۔ اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے تو میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے گا دیگر دانائے راز، آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد، پاکستان زندہ باد۔